बिस्म रबी। अज़ीज़ दोस्तों, आज नवंबर की 12 तारीख़ है और सन 2010। आज जुमा का रोज़ है। अभी तो कुछ देर पहले मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने जुमा का खुतबा दिया है और इस खुतबा में हस्बे मामूल वही अपना जिसे कहना चाहिए कि राग अलापते रहे, जमात को तसल्ली देना। लेकिन एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा वो ये कि इस खुतबा जुमा में उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जी जो जमात के बारे में जो उनका अंदाज़ है उनके लिख के देने वालों का वो वही है जमात वाला। लेकिन वो कह रहे थे कि जी इतराज़ करने वाले कहते हैं कि इतना अरसा हो गया, जमात ने क्या तरक्की की और ये देख लें जमात ऐसे हो रही है वैसे हो रही। मकसद कहने का कि जमात ने कोई आज भी वो जमात जो है वो दर बदर है और जलील हो रही है वगैरह वगैरह। ये अल्फाज तो नहीं है, मफहूम उनका यही है। तो उस ज़िमन में वो मतलब जमात को हस्ब मामूल तसल्लियाँ दे रहे थे कि देखें अल्लाह का वादा है और ये है। और मिर्ज़ा साहब से अल्लाह ने हत्ता कि यूँ कहा हुआ है कि जब ये, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पेश गोई है कि मसीह मऊद को कि ये जब जमात कसीर हो जाएगी तो फिर ये तरक्की करेंगी और ये ख़ुद ब खुद जो इतराज़ करने वाले हैं ये चुप हो जाएंगे। अब लिख के देने वाले या ख़ुद मिर्ज़ा मसरूर साहब के ज़हन में ये बात नहीं रही कि ये जो अब अल्फाज कह रहे हैं कि जब जमात की तादाद कसीर तादाद में हो जाएगी। अब जमात 220 मिलियन तक बकौल इनके पहुंच चुकी और कसीर नहीं हुई। 220 मिलियन पहुंच कर भी ये जमात जो है ये जलीलो खार हो रही है, दर बदर की ठोकरें खा रही है। इस अहमदिया कल्ट का जो गद्दी नशीन चाहे वो चौथे या ये पांचवें साहब हैं, ये अपनी महफूज पनाहगाह अपने आका व मौला सरकार बरतानिया के गोद में बैठकर पनाह ढूंढे हुए हैं और इसे गोशा आफियत बनाया हुआ है। और तालीम और बातें ये इस्लाम की करते हैं और कहते हैं कि जब तादाद कसीर हो जाएगी तो इतराज़ करने वाले, बातें करने वाले चुप हो जाएंगे, ये पेशगोई पूरी हो जाएगी। अब ना तो इनकी तादाद कसीर हुई, 100 साल से ज़ायद अरसा हुआ, जबकि दूसरे लफ्ज़ों में जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं जमात बहुत तरक्की कर गई। ये इसी खुतबे में भी फरमा रहे थे जनाब के मसरूर साहब के भाई जमात बहुत तरक्की कर रही है, हमने बड़ी तरक्की की है। सवाल है कि अपने अल्फाज को कम से कम एक दूसरे से मरबूत कर लें कि आप वाक़ईतन तरक्की कर रहे हैं या आप अपनी सर्वाइवल के रास्ते ढूंढ रहे हैं कि आप जिंदा भी रह सकें। और जो बातें आप कर रहे हैं ये जहन में रखिए कि आप इस्लाम के नाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इस्लाम की तालीम के मुताबिक, कुरान के पैगाम के मुताबिक इस्लाम किसी की गोद में नहीं फलता फूलता। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कुरान की एक फ़िक्र है। ये कोई घरेलू बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है जो कि आपने बनाया हुआ है। आप अपने लोगों को तसल्लियाँ देते हैं कि देखें हमारे अहमदी मारे जा रहे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, हौसला रखें ये एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही आप लोगों से पैसा मांगते चले जा रहे हैं अपने जायदादें खरीदने के नाम पे। बच्चों के मुंह का नवाला तक आप छीनते हैं। आपके लिए पैसा सब कुछ है, लोग मर रहे हैं,
آپ صرف ایک اپنے خطبے میں ذکر کر کے جی میں ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا. میں آپ سے مسرور صاحب عرض کروں کہ اچھا لیڈر، آپ تو اپنے ساتھ لفظ خلیفہ لگائے بیٹھے ہیں، جو کہ معذرت کے ساتھ جس طرح آپ تشریحات کرتے ہیں بعض مسلمانوں کی اصطلاحوں کے ساتھ کہ جی صحابہ فلاں کو بھی کہا جاتا ہے اور یہ لفظ جو حضور ہے یہ کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ لفظ خلیفہ جو ہے یہ بھی بہت سی جگہوں پہ جو پہلوانی سکھانے والے ہوتے ہیں استاد، ان کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے، اور جو بال کاٹنے والے حجام ہوتے ہیں انہیں بھی خلیفہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگوں کی روٹی پکانے والے، دیگیں پکانے والے ہوتے ہیں انہیں بھی خلیفہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو آپ خلیفہ بنے ہوئے ہیں نا، یہ میں آپ سے عرض کروں، لیکن جو ایک لیڈر، جو ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی اپنے خطبوں میں تسلیاں جھوٹی نہیں دیا کرتا. وہ ایک لائحہ عمل لے کے آتا ہے، ایک پلاننگ لے کے آتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ راستہ اختیار ہم نے کرنا ہے اور میں نے آپ کو اس راستے سے لے کے نکلنا ہے اور چلنا ہے اور بچانا ہے آپ کو. اگر کبھی اتفاق ہو تو قرآن کا مطالعہ کیجیے گا اور پھر اس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے کو پڑھیے گا جس میں سے وہ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں اور کس طرح سے بچا کے نکلتے ہیں. لیڈر جو ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی جھوٹی تسلیاں نہیں دیا کرتا. وہ ان کے سامنے ایک راستہ رکھتا ہے، ایک لائحہ عمل پیش کرتا ہے. لیکن چونکہ آپ کا سارا کاروبار پیسے کے اوپر اور اپنی جائیدادیں مساجد کے نام پر بنانے کے سلسلے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے بچوں کے منہ کا نوالا چھینتے ہیں چندے کے نام پر، اور خود جو ہے بڑی بڑی تقریبات مناتے ہیں، پرآسائش کھانے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور خود بھی آپ جس طرح کی بے حساب ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ تمام آپ اس چیز پر اور اس نام پر کہ میں اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہوں، مجھے خدا نے مقرر کیا ہے. اور یہ احمدیہ کلٹ کے سادہ لو افراد جو ہیں، انہیں اپنی آنکھیں خود کھولنی ہوں گی. بصورت دیگر آپ ان کو لوٹتے چلے جائیں گے اور یہ لٹتے جائیں گے اگر یہ آنکھیں نہیں کھولیں گے. اور میں مانتا ہوں کہ آپ کو بیوقوف نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ جب انہوں نے آپ کے آگے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں اور آپ ان کی گردنیں نہ کاٹیں، انہوں نے اپنی جیبیں آپ کے سامنے کھول کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ ان کا مال نہ اس میں سے نکالیں، آپ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. یہ میں مانتا ہوں. یہ ان لوگوں کو عقل کرنی ہوگی کہ اسلام کے نام پر یہ خاندانی کاروبار چلانا، اور جس مہارت سے آپ چلا رہے ہیں، میں اس چیز کو مانتا ہوں. اس میں مطلب مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ حقیقتاً آپ کی مکاری اور عیاری جو ہے وہ ان کی سادہ لوگ بھی پر کہیں بھاری ہے. میں احمدیوں سے ہی یہ بات کہوں گا کہ یہ آپ کو کہ جی ہمیں افسوس ہے آپ شہید ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں آگے اللہ جا کے آپ کو اس کا معاوضہ دے گا. احمدی دوستو، اپنی آنکھیں کھولیے، خود مطالعہ کیجئے، اسلام کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پھر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابوں کو دیکھیے اور اس کلٹ کی تعلیم کو دیکھیے، اور پھر جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ کے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے منہ کا نوالا چھینا جا رہا ہے، اور آپ کے بیٹے بیٹیوں کے اگر زندگی کے معاملات، ان کی شادیوں کے معاملات ہیں، تو کس طرح سے یہ کلٹ جو ہے آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اگر اس کلٹ کی بات نہ مانی جائے تو آپ کی اولاد کو آپ سے دور کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہر جو ہفتے کے بعد خطبہ جمعہ اس کا آتا ہے، ان کا جمعے کے روز، اس میں یہی جھوٹی تسلیاں،
اور آپ کو یہ جنت کی ٹکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں وصیت کے نام پر، اور پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ان کے دو ہی کام ہیں ان کے، کہ آپ سے پیسے لینا اور اپنی جائیدادیں بنانا۔ ان کے خطبہ جمعہ میں اور کوئی ایسی بات نہیں سوائے پیسہ اکٹھا کرنے کے، آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے۔ اگر آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے میرے عزیز دوستوں، تو آپ کا استحصال اسی طرح سے ہوتا رہے گا، آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ آپ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو بچائے گا۔ میرا کام ہے آپ کی توجہ دلانا، آپ کو اس طرف آپ کو بتانا کہ آپ دیکھیے سمجھیے، بچنا آپ نے خود ہے۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ بچنا ہے تو بچے، نہیں بچنا تو یقین کیجئے آپ کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ آپ تو تباہ ہوئے ہی ہیں، لیکن کم از کم خدا را اپنی نسلوں کو بچا لیجئے اور اس کلٹ سے چھٹکارا حاصل کیجئے۔ اور چھٹکارا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں، کبھی ان کا بھی آپ نے دیکھا ہے کسی چیز کے اندر کہ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہو سوائے کھانے پینے اور اس کو مال اڑانے کے علاوہ؟ انہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی ایسی بات؟ یقیناً نہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کی پیسے کے بلبوتے پہ، آپ کی سادگی پر یہ اپنا کاروبار، اپنی دکان چمکائے ہوئے ہیں، اور یہ چلاتے چلے جائیں گے جب تک کہ آپ آنکھ نہیں کھولیں گے۔ آپ کو آنکھ کھولنی ہوگی۔ احمدی آپ دیکھیں، سوچیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، ورنہ آپ کی مرضی۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔